बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन पर, और इलेक्शन होने जा रहे हैं 25 जुलाई 2021 को। बहुत सी बातें हुई हैं, आपने भी देखा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि हो सकता है कि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए। कभी कहा गया कि ये होगा वो होगा, अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करके बहुत से सवालात का जवाब जो है वो दे दिया। अब हम जानना चाहेंगे आज कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन है 25 जुलाई को होने जा रहे हैं, उसमें वोटर्स की तादाद क्या है, फीमेल वोटर्स का टर्न आउट क्या है, उसके साथ साथ क्या इलेक्शन कमीशन की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, और खुसूसी तौर पर कुछ जिक्र ये भी हो रहा है कि कुछ हल्के नए भी सामने आए हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। टोटल ओवर अगर हम बात करें तो 45 जो है वो हल्के हैं। उसमें क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो हल्के हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और जो कश्मीर है उसमें जो 33 हल्के हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान हैं जो कि इस पूरे मामले को वो देख भी रहे हैं। फ़रत अली मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर के। अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ मतलब कहाँ तक पहुँची हैं अभी तक, क्योंकि 25 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का आपके तवज्जुह से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी हमें आइंदा मुसलसल ज़रूरत रहेगी, चूँकि इलेक्शन बड़ा अहम मौका है, और इस मौके पे आप जो है हमारी बात को आगे जो वोटर्स हमारे हैं और आज़ाद कश्मीर की जो और पाकिस्तान में जो वोटर्स हैं उन तक पहुँचाने का एक ज़रिया बनेंगे आप। तो आपने जो सवाल किया है उसके मुताबिक तो आप खुद ही बता रहे थे कि 25 जुलाई 2021 को हमारे आम इंतखाबात हो रहे हैं। ये 11वें आम इंतखाबात होंगे, और इंशाअल्लाह जैसे आपने फरमाया कि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है और तैयारियां मुकम्मल हमारी ऑलमोस्ट हम उस फेज़ से गुजर रहे हैं। सही। आज़ाद अच्छा, कश्मीर के एक चीज़ अगर मैं चाहूँ, हमारे जो देखने वाले हैं, जी जी पाकिस्तान के 4 सूबों के जो इलेक्शन अगर हम देखें, चारों सूबों के एक ही दफ़ा इलेक्शन होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का भी इलेक्शन हुआ, फिर कश्मीर के आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जी होते जी हैं। वहाँ पे केयर टेकर सेटअप भी बनता है, यहाँ पर केयर टेकर सेटअप भी नहीं बनता, तो उसकी भी जी जी ज़रा क्लियर कीजिएगा। हमारे आइन के मुताबिक केयर टेकर सेटअप नहीं है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तो वहाँ केयर टेकर सेटअप है। आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस वक्त तक कंटिन्यू करते हैं इन ऑफिस से जब तक कि नया प्राइम मिनिस्टर अपना ओथ नहीं लेते। सही। तो ये एक बड़ी अच्छी पार्लियामानी प्रैक्टिस है, और हमारे यहाँ 1985 से इलेक्शन हो रहे हैं और ये प्रैक्टिस जारी है, और इसमें कभी भी सच ज़रूरत नहीं पड़ी कि केयर टेकर की कोई कमी महसूस हुई हो, या केयर टेकर की उस तरह ज़रूरत महसूस हुई है कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के होते हुए इलेक्शन के प्रोसेस को किसी तरह भी इम्पेयर करने की कोई कोशिश की गई हो। बिल्कुल सही। इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं, और कौन से मराहिल अभी समझते हैं कि अभी आने को हैं? डेफिनेटली अभी तो बहुत सी चीज़ें जो हैं जी सामने जी आई। डेफिनेटली जी। अभी 10 जून को हमने इलेक्शन का जो इंतखाबी जो शेड्यूल है उसका ऐलान सही। कर दिया है, और उसके साथ ही इंतज़ामात जो है वो एग्जेक्टिव की लेवल पे भी हमने जो हदायत जारी की हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। ठीक। जहाँ तक इंतखाबात का तल्लक है तो एक अच्छी साफ़ सुथरी और शफाफ अंदाज से बनी हुई फ़रिश्तें वो सही। एक शफाफ इंतखाबात के लिए गारंटी होती हैं। हमारे यहाँ 33 हलकों में आज़ाद कश्मीर के अंदर वो तमाम फ़रिश्तें मुकम्मल हो चुकी हैं, और उनको हमने पहले मरहले में उनको हमने पब्लिश भी कर दिया है थ्रू नादरा के। सही। पाकिस्तान के 12 हलकों का जो था हमारा इंतखाबी फ़रिश्तों का अमल, वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हमने किया है, ठीक है। और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ इस मामले में हमेशा से ताउन करते चले आ रहे हैं। इस दफ़ा भी इंतखाबी फ़रिश्तों की तैयारी रजिस्ट्रेशन से लेके रिवाइजिंग तक, और उसको फाइनली पब्लिकेशन जो उसकी हुई है वो नादरा के थ्रू हुई है। तो सही। वो भी इंतखाबी फ़रिश्तें हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। अब वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हमने जुडिशरी से लिए हैं। सही। हमारी जो लॉर्ड जुडिशरी है जो वो उसको कंडक्ट करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी इंतज़ामात भी इसी तरह हम इन प्रोग्रेस हैं, और देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द एजे के इलेक्शन कमीशन के हमें इंतज़ामात के अमल में। जहाँ तक फिनेंसेस का मसला है, गवर्नमेंट ने हमें उसका बजट भी हमें मुहैया कर दिया है, सही। और बाकी इंतज़ामात लाइन आर्डर की सिचुएशन के लिए इंतखाबी फ़रिश्तों के मुताबिक, चूँकि
پچھلے 2016 کے مقابلے میں ہمارے ووٹرز کی تعداد بڑھ گئی ہے. آزاد کشمیر کے 33 حلقے جو ہیں ان کے تعداد تقریباً 6 لاکھ ووٹرز یہاں بڑھ گئے ہیں. تو اس لیے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بڑھ جائے گی، ایک وجہ. اور دوسری کووڈ کی وجہ سے چونکہ ایس ایف پیز کو ہم نے فالو کرنا ہے تو اس لیے نمبر آف پولنگ سٹیشنز ان کو ہم انکریز کریں گے سو دیٹ کہ جو کووڈ کی جو اپریہنشن ہے اسپریڈ کی اس کو بھی منیمائز کیا جائے اور اس کو بھی ہم زیر نظر رکھ رہے ہیں. صحیح. تو اس عمل میں ہم آگے جا رہے ہیں. اچھا، ایک 2016 کے الیکشن اور 2021 کے الیکشن میں بنیادی کیا چیزیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ڈفرینس ہے؟ یعنی اگر ایکٹ 2020 کی بات کریں، کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے ایکٹ 2020 کی کہ اس کے تحت الیکشن. ابھی پہلے تو یہ تھا کہ 2016 کے الیکشن ہوئے ہیں، اس وقت ایک چیف الیکشن کمشنر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ ان کے پاس یہ سارا اختیار تھے. ابھی جو اس وقت جو 2021 میں یا 2019 میں ہمارے جو الیکشن کمیشن بنا ہے وہ بالکل پاکستان الیکشن کمیشن کے پیٹرن پر ہی بنا ہے، 2 ممبرز ود چیف الیکشن کمشنر. اور اس کو وہ تمام پارز امپاور کیا گیا ہے جو پاکستان الیکشن کمیشن کو ان کے قانون 2017 کے تحت ان کو اختیارات دیے گئے ہیں. تو اس لیے یہ انڈیپینڈنٹ اور ایک اسٹرینتھن قسم کا اپنا لاجسٹیکلی اسٹرینتھن ہے اور اپنے ڈیسیژنز میں پوری طرح اختیار رکھتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر انتخابات منصفانہ اور غیر جانبدارانہ اور شفاف انداز سے منعقد کیے جائیں. صحیح ہے. اچھا، ضابطۂ اخلاق کی بھی بات ہو رہی ہے اور ایکٹ اگر ہم 2000 پاکستان کی بات کریں 2017 پھر گلگت میں بھی چینج کیا گیا اور یہاں پر بھی ہم دیکھیں 2020 کی بات کی جا رہی ہے. اس میں ضابطۂ اخلاق اور آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی سزائیں ہیں؟ یعنی اگر کوئی امیدوار جو ہے وہ کہیں اب نظر آتی ہے کہ وہ جو اب قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتی ہے یا ایس او پیز بھی آپ نے دیکھی ہیں، پھر اس میں کون سا عملہ ہوگا؟ کیا ٹیچنگ سٹاف ہی میکسیمم ہے جو وہ ہوگا جو الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے؟ نہیں، الیکشن تو کنڈکٹ کرائے گی ہماری جوڈیشری. ٹھیک ہے. ہم نے جوڈیشل آفیسرز جو ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وہ ان کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیا ہے. جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں ان کو ریٹرننگ آفیسر مقرر کیا اور اسی طرح ان کی معاونت کے لیے ہمارے باقی ایگزیکٹو آفیسرز ان کو ہم نے اپوائنٹ کرنا ہے. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا جہاں تک ضابطہ اخلاق کا تعلق ہے، ضابطہ اخلاق بنیادی طور پہ ان تمام قوانین جو الیکشن لاز ہیں ان کے اندر جو ایک مورل اور ایتھیکل جو ان کی جو سٹینڈرڈز ہیں اور پھر اس کی سزا کے طور پہ بھی جو پرووینس ہیں ان کا مجموعہ ہے. یعنی میننگ دیر بائی کہ ضابطہ اخلاق وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز ایکٹ 2020 اور آئین کی تقاضوں کے پیش نظر جو ان کو کنڈکٹ کرنا چاہیے ایز اے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، امیدواروں کو بھی اور ان کو ووٹرز کو بھی بیہیو کرنا چاہیے، وہ ایک کوڈ ہے جس کو ہم نے ضابطہ اخلاق کے طور پہ نافذ کیا ہے. اور اس کی خلاف ورزی کی ہر خلاف ورزی کی اپنی ایک نوعیت ہے اور اس کے مطابق ان کی جو جسڈکشن جو کاگنیزنس جو ہے نا وہ لی جائے گی. اور الیکشن کمیشن کو ایک اور اختیار بھی ہے کہ وہ اس ساری جو انتخابی عمل ہے یا کمپین ہے اس کو مانیٹرنگ کے لیے باقاعدہ مانیٹرنگ ٹیمز مقرر کریں گے اور وہ ہمیں رپورٹ کرتے رہیں گے. اور آزاد کشمیر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی بھی ایک خلاف ورزی کو اس کا نوٹس لے گا اور لینا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. آج ہی ہم نے ایک ہمیں کمپلینٹس ملی تھی کہ ٹینڈرز جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں ان کے ٹینڈرز اگرچہ یہ ڈیولپمنٹ سکیمز آلریڈی ایک اے ڈی پی کا حصہ ہیں اور وہ اپرووڈ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ٹینڈرز لگے ہیں. ٹینڈرز کو ہم نے روک دیا ہے. آج ہی الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، ابھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب بھی آپ سے بات کریں گے، اس کو وہ اور ایلیبریٹ کریں گے. تو ان کو روک دیا گیا سو دیٹ کہ کسی قسم کی، اور ہم آزاد کشمیر الیکشن کمیشن تمام ایسی شکایات جو آ رہی ہیں ان کو فوری رسپانڈ کر رہے ہیں. ٹرن آؤٹ کی بات کی جا رہی ہے اور کووڈ میں اگر ہم دیکھیں تو ٹرن آؤٹ بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا ہے؟ اور فیمیل کا ٹرن آؤٹ کیا ہے؟ جی، ٹریڈیشنلی اسپیکنگ آزاد کشمیر پولیٹیکل اویئرنیس بہت زیادہ ہے، یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے. یہاں کی سوسائٹی بڑی ایگلیٹیرین سوسائٹی ہے، یہ وہ لارڈشپ والا جو لینڈ لارڈشپ والا سسٹم نہیں ہے. اور لوگ پولیٹیکلی
بڑے اویئرنیس یہاں پہ موجود ہے. 85 سے مسلسل انتخابات ہو رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی انٹرپشن نہیں آئی ہے, اور دن بدن ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل اویئرنیس بڑھ رہی ہے. لوگوں کو اپنے رائے دہی کا جو اس کی رائٹ آف ووٹ کا, اس کو لوگ زیادہ اجاگر ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے یہاں فیمیل پارٹیسپیشن جو ہے وہ بھی بڑی انکریجنگ ہے. اور اس دفعہ الیکشن میں آپ کے توسط سے جو آپ بیسیکلی تو آپ اویئرنیس کمپین کر رہے ہیں, اس کو اگر آپ زیادہ بڑھائیں. پی ٹی وی کا مشکور ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر اور باقی موقعوں پہ بھی جو بھی ہماری دوسرے جو نیشنل ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ پوری طرح ہماری مدد کرتی ہے. تو اس الیکشن کمپین کو آپ نے اس کو لوگوں کی اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے فیمیل پارٹیسپیشن کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو ضابطہ اخلاق کے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور باقی جو ووٹرز ہیں ان کو بھی ضابطہ اخلاق کے اندر رہتے ہوئے اپنے رائے دہی کا استعمال کے لیے آپ ان کو پوری طرح اویئر کریں گے, ہم مشکور ہوں گے. جی ناظرین, فرحت علی میر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو کہ ممبر ہیں الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کے, اور آزاد جموں کشمیر کے الیکشن 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں. اس حوالے سے مزید بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, جو اویئرنیس ہے وہ آپ تک لے کے آتے رہیں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے, ضابطہ اخلاق باقاعدہ طور پر ان کی طرف سے جاری ہوتا ہے, روزانہ کی بنیاد پر پریس ریلیزز سامنے آتی ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی جو عوام ہے وہ پہلے سے کتنی اویئر ہے, اور باقی ہم کوشش انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر عبدالرشید سلیریہ صاحب, جو کہ جسٹس ریٹائرڈ ہیں, اور 13ویں ترمیم کے بعد اگر ہم بات کریں تو الیکشن کمیشن میں بھی آزاد جموں کشمیر میں بڑی تبدیلی آئی ہے, ہم وہ بھی جانیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ 25 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2021 میں, تو امن و امان کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے کیا صورتحال ہے, اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. ٹرن آؤٹ کی ہم نے پہلے بھی بات کی, اور ٹرن آؤٹ اسپیشلی خواتین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, بزرگوں کے لیے بات کی جاتی ہے, اور معذور لوگوں کے لیے الیکشن کمیشن کیا اقدامات کر رہا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. سلیریہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ 13ویں ترمیم کے بعد کیا بڑی تبدیلی الیکشن کمیشن میں آئی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پاکستان ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے مجھے موقع بخشا کہ میں کچھ ایکسپلین کر سکوں. 13ویں ترمیم سے بہت سے حالات بدلے ہیں. پہلے تھا صرف ایک طبقہ چیف الیکشن کمشنر ہوتا تھا, اور باقی جو معاملات تھے ہمارے ساتھ الیکٹورل آرڈیننس 1970 اس ساری کارروائی ہوتی تھی. اب 13ویں ترمیم میں اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا, اور پہلی ترمیم ہے کہ اس میں پورا کمیشن بن گیا, ایک بااختیار کمیشن بنا, پہلی تبدیلی اس کی ہے. صحیح ہے. دوسری دوسری یہ ہے کہ ہمارے 12 سیٹیں پاکستان میں, اس میں 6 سیٹیں ویلی کی ہیں اور 6 جموں کے. پہلے جو مروجہ لا کے تحت جموں عدل میں وہ لوگ بھی جو شامل تھے جو آزاد کشمیر کی شرعی تھے, لیکن پاکستان میں کسی کسی شکل میں رہ رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی ووٹ دینے کے اہل تھے, وہ الیکشن لڑتے بھی رہے تھے, جیسے 1300 لڑتے رہے, 17 لڑتے رہے. اب اس 13ویں ترمیم میں گورنمنٹ نے یہ اچھا کام کیا ہے کہ صرف وہ رقم مہاجرین کے لیے, وہ لوگ جو جموں کے ہیں مہاجر تھے, ریاسی کے عہدوں پر کٹھوا اور یہ جو علاقے ہیں اضلاع 47 کے, ان سے جو مہاجر آئے ہیں وہی وہاں پہ ووٹر ہو سکتے ہیں. صحیح ہے, اس سے ویلی میں وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کشمیر کے مہاجر تھے, بالکل صحیح ہے. اور الیکشن وہی لوگ لڑ سکتے ہیں پاکستان میں. آزاد بھی لڑ سکتے ہیں وہ مہاجر, لیکن آزاد بھی کوئی مطلب ہی پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتا ان سیٹوں پہ, وہ اسپیشلی مخصوص کر دی ہے مہاجرین کے لیے, اور یہ بڑا اقدام ہوا ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ باقی درست تبدیلیاں بھی ہیں, اختیارات کے ہے, اسمبلی کے کونسل کا کیا رول ہے وہ بھی انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے, تو بڑی اچھی تبدیلی آئی ہے اس میں. بالکل. اچھا, ظاہر ہے 25 جولائی کو انتخابات ہو رہے ہیں, اس حوالے سے آپ نے کوئی نہ کوئی دیکھا ہوگا کہ امن و امان کی صورتحال کو یہاں پہ قائم کرنے کے لیے اس حوالے سے کیا حکمت عملی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. آپ کیا آزاد جموں کشمیر یا آپ نے کوئی اس پہ حوالے سے فیصلہ کیا؟ دیکھیں جی, 1985 سے ہم الیکشن کروا رہے ہیں. میں 90 سے لے کر 2006 تک کسی نہ کسی طرح اس میں حصہ لیتا رہا ہوں, ایز اے آر او ڈی آر او بنا رہا ہوں. تو پہلے بھی ہم پاکستان سے فورس حاصل کرتے رہے, صحیح, اور اس 2016 میں ہم نے 17,000 آئی تھی, آرمی آئی تھی 17,000 ٹھیک ہے, ہمارے الیکشن میں, اور 10,000 تھے ہمارے ایف سی والے اور رینجرز, وہ 27,000 آئے تھے. 17,000 ڈپیوٹ ہو گئے, 10 نہیں ہوئے. تو اس دفعہ بھی جب شیڈول اعلان کیا ہم نے, تو ہم سب میں مل کر یہاں پہ میٹنگ کی, چیف سیکرٹری صاحب کا ان کو بلایا, ان سے کہا, انہوں نے کہا جی
جو ہی آپ اپنا آپ کی ریکوائرمنٹ بتائیں ہمیں تو آپ کو آرمی کی بات ہوگی وہ کر لیں گے. ہماری پرائرٹی نوجوان آرمی ہے, رینجرز ہیں اور ایف سی ہے, اور انشاءاللہ وہ ضرور ملے گی. صحیح ہے. اس لیے امن امان کا معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, اپوزیشن کی کچھ تحفظات ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہ مختلف پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں کہ شاید ان کو جو شکایات ہیں, لیکن پریس ریلیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی جاری کی جاتی ہے. تو کیا تحفظات ہیں لیکن جو اپوزیشن کی پارٹیوں کے؟ اب مسئلہ یہ نا کہ لوگ میڈیا بڑا تیز ہو گیا, بجائے ڈائریکٹ میں شکایت کرنے کے میڈیا پہ آ جاتے ہیں. اب کل ہمارے ایک منسٹر صاحب پرویز صاحب, انہوں نے صبح سویرے ایک مجھے بھیجا کہ واٹس ایپ یہ تھے کہ ٹرنر کھل رہے ہیں, ہم نے فوراً رسپانس کیا اس کو, صحیح ہے. رسپانس کیا, آج منسوخ کر دیے سارے ٹرنر. اب ڈائریکٹ میں بتائیں تو بات ہوگی نا, جہاں بھی شکایت ہے ہم دور کرتے ہیں. ایک تو بلال بٹ صاحب نے تقریر کی اس بارے میں, تو فخر زمان کا بھی ایڈریس اس کو ٹھیک کر دیا معاملہ, اس کو وہ چیک کیا کیا مسئلہ تو وہ بھی ہو رہا ہے. ایک سلیپ بٹ صاحب تھے, ان کے ووٹ گئے تھے اسپیشلی فرد میر صاحب کراچی بھی گئے. تو جہاں جہاں شکایت ملتی ہے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور دور کرتے ہیں معاملات کو. تو پھر بھی کسی کو شکایت ہے ایٹ اینی اور صحیح ہے. میرا نمبر ان کو اویلیبل ہے, ان کا سب کا نمبر اویلیبل ہے. یعنی الیکشن کمیشن کو شکایت کرنے کے بجائے وہ ڈائریکٹ آج کل میڈیا پہ بجائے ہمیں بتایا نا کیا کہاں سے ہو, کہاں کیا ہو رہا ہے. دوسرا جو ہمیں کہیں گے تم کاروائی کریں گے نا. بالکل, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹینڈر ہوئے, ایک شکایت آئی اور آپ نے فوراً اس کو کینسل کروایا. وہ بھی شکایت وہ میڈیا پہ دیکھ بات کیا, اب اس کو کیا کرتے ہیں, ہمیں خود رسپانس دیا اس کو. صحیح ہے. اس طرح کے کون کون سے اقدامات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب نہیں ہونے چاہیے, جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پارٹی سے بھی یا جو انتظامیہ ہے اس سے بھی؟ ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ہم نے پابندی بھی لگا دی ہے شیڈول پہ, کوئی بھی ٹرانسفر نہیں ہوگی, صحیح ہے. کوئی پروموشن نہیں ہوگی, اور جو بھی کام وہ نہیں ہو سکے ماس وائے پروٹین ہی کام کرے گی گورنمنٹ, جو کرنا ہے اس کو. ہاں جو کام جاری ہے وہ تو ہم روک نہیں سکتے ان کو, رائٹ جائے نہیں, لیکن نئے کام نئے ٹینڈر کوئی نہیں ہو سکتا. اگر کرے گی تو اس کے لیے سزائیں بھی مقرر ہیں. اب تو الیکشن 2020 میں خود حکومت نے جو اختیارات دیے ہیں اس میں کنٹمپٹ کورٹ کا وسیع اختیارات ہیں. اس کے علاوہ جو بھی خلاف ورزی کرے گا ڈسکوالیفیکیشن کے علاوہ بھی اس کو جرمانہ بھی ہے, سزا بھی ہے. صحیح ہے. وہ ہر جرم اپنی رقص مقرر ہے. اچھا, آزاد جمہوریہ کشمیر کے جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ پریزیڈنٹ ہیں, پرائم منسٹر ہیں, لیکن عوام یہ بھی جاننا چاہ رہی ہے کہ وہاں کا سٹرکچر باقی کیا اس میں تبدیلی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ پارلیمانی نظام ہے, اور پارلیمانی نظام میں پرائم منسٹر صاحب ہوتا ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, پریزیڈنٹ کی ایسی سمبالک ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے. ہمارے یہاں 45 سیٹیں وہ ہیں جو الیکٹڈ ہیں, صحیح ہے, اور 8 سیٹیں وہ جو ریزرو سیٹیں ہیں. ان 5 خواتین کی ہیں, ایک عالم دین کی ہے, اور ایک سمندر پار کشمیری ان کے لیے, اور ایک ٹیکنوکریٹ کے لیے. صحیح ہے. یہ پہلے ہم انتخاب کرتے ہیں, جنرل الیکشن ہوں گے 25 کو, اس کی فوری بعد ریزرو سیٹ کا انتخاب ہوگا, اور پھر اس کے بعد اسپیکر ڈپٹی اسپیکر بنے گے وہ. صحیح ہے. تو اختیارات کا مباحث صرف وہ پرائم منسٹر ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں قومی اسمبلی سے بل بھی ایک پاس کیا, ابھی سینٹ میں جائے گا, جس میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا رائٹ دینے کی بات کی گئی ہے. تو ایک بڑی تعداد ہے کشمیر کی, اگر ہم بات کریں تو وہ لوگ سمندر پار پاکستانی کشمیری ہیں, وہ کیا اس الیکشن میں وہ کس حد تک جو ہے وہ پاکستان یعنی کشمیر میں آ کے ووٹ کاسٹ کریں گے, یا آئندہ جو ہے نیکسٹ الیکشن کے لیے کوئی اس طرح کی اقدامات ان کے ووٹ درج ہیں. صحیح ہے. وہ تو ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اب وہاں ووٹنگ کروانا ہمارے لیے ویسا ہے نہیں پیمانہ, کیونکہ پاکستان الیکشن نے کوشش کی تھی. صحیح ہے. ایک الیکشن کرایا انہوں نے, ایک بڑا اس کو بڑا تجربہ تلخ تجربہ رہا ہوگا, انہوں نے بھی اس میں ہاتھ توبہ کر لی, نہیں کرتے وہ. تو وہاں جب نیا کوئی لابھ بنے گا دیکھیں کیا ہوگا. فی الحال تو وہ لوگ جو ہمارے ووٹر ہیں درج ہیں, وہ آ سکتے ہیں, ووٹ دے سکتے ہیں, وہ درج کیے ہوئے ہیں. بالخصوص یو کے جو نیشنل ہے ہمارے ادھر میر پور کوٹلی اور بھمبر میں, ان کے ووٹ درج یہاں پہ. صحیح ہے. کووڈ کے حوالے سے شاید ان کو مشکلات ہوں گی پاکستان آنے میں, ٹرن آؤٹ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو ٹرن تو بہت زیادہ ہوگا. وہ کووڈ کے معاملے میں یہ کیا نا, ہم نے جو ہماری اپنی میجرمنٹ کی ہے, میری اٹھائے, وہ پہلی بات یہ کہ ہمیں ریلیز پہ پابندی لگا دی, کوئی ریلی کا دوران. دوسرا کوئی جلوس جلسہ جو بڑا نہیں کر سکتا, ایک جلسہ کریں گے ڈسٹرکٹ میں, ٹھیک ہے, اور کارنی میٹنگ ہوگی 4 دن کے اندر, اس میں 5 سے زیادہ افراد ہو سکتے ہیں, وہ بھی SOP کی مکمل اس کے ساتھ. تو لوگ آئیں گے, ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ جی. بلکہ آپ اگر میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے چلائیں, لوگوں کو اویئر کریں کہ ووٹ ایک قومی امانت ہے, اسے دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں چور ہے, فلاں